स्कैम आपकी आवाज़ के साथ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन, आज मौजूद हूँ मैं सेंट्रल पुलिस ऑफिस यानी कि आईजी ऑफिस में। आईजी ऑफिस के हवाले से आप सिर्फ यही जानते होंगे कि यहाँ पर आईजी तशरीफ़ रखते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हमारे तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्राइम है, उन सब चीज़ों को डील करते हैं। लेकिन आज हम आईजी साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे उनकी आम ज़िंदगी के बारे में कुछ चटपटी सी गुफ्तगू करेंगे और साथ में आपको ये ऑफ़िस विज़िट करवाएंगे कि आया ये बिज़ी सा ऑफ़िस अंदर से दिखता कैसा है। हमारे साथ रहिए। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपकी बड़ी मेहरबानी। कैसे मिजाज हैं आपके? अभी तक तो ठीक है। लास्ट टाइम वाला सर ने आंसर दिया कि अभी तक तो ठीक है। उस वक्त भी ठीक थे, अभी भी ठीक है, अल्लाह ताला का एहसान है। माशाल्लाह। सर, प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करें तो आपकी खिदमात के हवाले से सभी जानते हैं माशाल्लाह। हम आज आपकी जो एक पर्सनल लाइफ है उसके बारे में जानना चाहते हैं। आई होप इट विल नॉट बी टू पर्सनल। नहीं, वो वाला पर्सनल नहीं जी, हुक्म कीजिए। आप अपने दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? बेसिकली सबसे बड़ी बात तो ये है कि रात का अख्ताम कैसे करते हैं। वो ये होता है कि हमारे जो वज़ीर आज़म सैयद मोहसिन नकवी साहब, वो तकरीबन 2 बजे अपने व्हाट्सएप चेक करना शुरू करते हैं और तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक वो फॉरवर्डिंग चलती है। हमारे DPOs RPOs भी जाग रहे होते हैं, तो 4 साढ़े 4 बजे ख़त्म होता है। तो तकरीबन रात 12 बजे 1 बजे के बाद हमारी डाक निकलने का प्रोसेस शुरू होता था, जो सारा फाइल वर्क होता है, कोई डिसीजंस होते हैं। लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म साहब के इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट है कि 200 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनके, उसमें से जो लाहौर के या किसी और ज़िले के होते हैं वहाँ जाना पड़ता है। सो रात का इख्तिताम जो है आमतौर पे वो नमाज के आसपास हो रहा होता है। तो सुबह लाजिम आता है इस्लामाबाद से कोई ना कोई इंटीरियर से, हाई कोर्ट से वो आ जाता है, तो सुबह का आगाज़ जो है वो 3-4 घंटे की नींद के बाद होता है। मतलब कि अगर सोएंगे तो ही आगाज़ होगा ना सुबह का। यहाँ पर तो मुझे तो ये समझ आ रहा है कि नींद ही नहीं है। 3-4 घंटे, मतलब कि 3-4 घंटे की नींद है। लगातार ऐसे ही 3 आवर्स से ज़्यादा हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चाहिए भी मुझे 4 घंटे ही होती है। अच्छा, एक मुस्कुराहट के साथ तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर देते हैं। सारे मसाइल भी हम देख रहे हैं, वो भी मैनेज हो रहे हैं, यहाँ पे ड्यूटीज़ भी मैनेज हो रही है। किस तरह? टीम वर्क। वी हैड द बेस्ट टीम। जब हमने काम शुरू किया, मैं दिल की बातें करूँगा, आपने कहा ये पर्सनल सी बात है, तो 4-5 लोग थे who knew me very well. I mean, I had worked with most of them. लेकिन मैं पंजाब पुलिस से कुछ अरसे से बाहर था। मैंने 5 साल FIA में गुजारे, 6 साल, और इसके अलावा कुछ महीने मैं स्पेशल ब्रांच 2-2.5 महीने रहा। इसके अलावा जो है मैं ज़्यादातर जो था वो पंजाब से बाहर रहा। लास्ट टाइम मैं ख्याल 2011-12 में चला गया था मैं, जब मैं RPO था 12-13 में। तो 10 साल का मुझे इस वजह से इनसे बाहर था, प्राइवेट लाइफ में किसी को ज़्यादा मिलता नहीं था। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने मेरे साथ काम किया था उनको मेरे पे शायद एतमाद था, उनको ट्रस्ट था मेरे पे। आते हुए मैंने किसी को रिक्वेस्ट नहीं की, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अल्लाह ताला की तरफ से जो भी फैसला हुआ वो उसके ज़रिए मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पे सबसे पहले मैं नाम लूँगा SN यूनुस का, उसने मेरा साथ दिया। नंबर 2 मैं नाम लूँगा डॉक्टर इनाम वहीद का, ये मेरे साथ ASP रहे हैं। फिर मेरा साथ दिया अमारा अथर, वो मेरी ASP अंडर ट्रेनिंग रही हैं। उन्होंने हमायूं बशीर तारण मेरे रूममेट रहे हैं जो DIG हेडक्वार्टर आए बाद में, और ASP शहरबानो जो ASP गुलबर्ग हैं जो मेरे इनको अकेडमी में पढ़ाता रहा। ये 4-5 लोग थे जो मेरे साथ चले, जिन्होंने हिम्मत भी दिलाई और जिन्होंने कहा कि ये हो सकता है, और जिन्होंने रास्ता भी दिखाया, आइडियाज़ भी दिए। और फिर इंशाअल्लाह ताला उसी की बेसिस के ऊपर, क्योंकि बाकी अफसरान बड़े अच्छे थे, चाहे वो ऑपरेशंस में है, इन्वेस्टिगेशन है, स्पेशल ब्रांच है, CTD में वसीम, तो इनके बाद हमारे दफ्तरी अमला सारा मिलकर काम बन गया। टीम बन गई तो टीम काम करती है, वो जस्ट वर्क टुगेदर। अभी भी ज़बरदस्त। सर, सोशल मीडिया की टीम तो आपकी बाकायदगी से काम कर रही है, लेकिन उसमें जो आपके ख़ास पैगाम होते हैं किसी अच्छे जर्नलिस्ट और एंकर से कम नहीं होते। नहीं, सोशल मीडिया की टीम में हमने कोई इजाफा नहीं किया। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप उस पर जो आपका अंदाज़े गुफ्तगू है या जो पैगाम पहुँचाने का ज़रिया है, वो आप बोल बहुत खूबसूरत लेते हैं ना। वो आपकी मेहरबानी, आप लोगों से सीख रहा हूँ। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है ये है कि सोशल मीडिया में से पहले मैं ना पहले था ना मैं बाद में हूँगा। ये सिर्फ इस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। चैलेंज क्यों आया कि झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, वालिद वालदा को गालियाँ निकाली गई, माँ बहन को जो है वो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए, और कत्लों के इल्ज़ाम लगाए जो जिनका कभी सोचा भी नहीं, कभी प्लान भी नहीं किया, कॉन्स्पिरेसी के झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। तो फिर
اس کے بعد ہم نے سچ بولنا تھا. ساری ٹیم نے فیصلہ کیا کہ وی ول کم آن دا فرنٹ فٹ اینڈ پلے دا اننگس ان آور اون اسٹائل. زبردست. سر یہاں پر جب آپ اپنی ڈیوٹیز کے لیے آ جاتے ہیں تو پورا ڈے کیسے اسپینڈ ہوتا ہے؟ بس یہاں پہ صبح جب آتا ہوں زیادہ تر میں اپنے دفتر میں نہیں بیٹھتا. جو دفتر ہے مین تھوڑا سا میں ویسے بھی بڑی بلڈنگوں جو پولیس ریسٹ ہاؤس ہے آئی جی آف کا ایک مری میدان میں نے باہر سے دیکھا نہ اندر سے دیکھا. ہمارے ایس پیز ہمارے کارپورلز ہمارے آفیسرز وہاں ٹھہرتے ہیں ریگولرلی. تو میں ذرا یہ اونچی عمارتوں کے تھوڑا خلاف ہوں اس طرح کے دفتروں کے بیسیکلی. اینی وے تو پریکٹیکل ہونے چاہیے. تو میں مختلف دفتروں میں جاتا ہوں. جس دفتر میں کوئی کام ہوتا ہے ابھی بھی میں کانفرنس روم میں مختلف دفتروں میں جا کے جس آفس میں کوئی کام ہوتا ہے وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے. یعنی چاہے وہ اے آئی جی صاحبہ ہیں اے آئی جی صاحب ہیں ڈی اے جی صاحب ہیں ایڈیشنل آئی جی ہیں وہ اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہیں. میں دوسری کرسی پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ ساتھ کام نکلوا دیتا ہوں. سب کو پتہ ہوتا ہے میں ان برانڈوں میں پھر رہا ہوں. کانسٹیبلری بھی مجھے یہی. ارے واہ زبردست. سر یہ اتنا فزیکلی فٹ ہونے کا کیا راز ہے کہ آپ ہمیشہ بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں کہ آپ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آفیسرس اپنی چیئرس پہ موجود ہیں اور میں عموماً راؤنڈ کرتے ہوئے ملاقات کرتا ہوں. ایسے بھی تو آپ کبھی بھی دن میں آپ نے ہمارے آڈینس کو ایک ٹپ دینی ہے کہ آپ کیسے اتنا فریش رہ سکتے ہیں. فریش رہ سکتے ہیں. ٹینشن نہیں لیتے ہر چیز کا ٹینشن تو خیر جو ہر چیز کا ایک کوٹا ہے. مثلا چینی آپ زیادہ کھائیں گے تو ڈائبٹیز ہو جائے گی, سگریٹ زیادہ پئیں گے تو کینسر ہو جائے گا. اسی طرح ہر چیز کا ایک کوٹا ہے. تو ایک جو واحد چیز کا کوٹا نہیں ہے وہ خوش رہنا اور ہنسنے کا کوٹا نہیں ہے. تو خوش رہیں پھرتے ٹوٹتے رہیں جب تک اللہ نے زندگی دی ہے. سر اسٹوڈنٹ لائف میں جب آپ موجود تھے تب کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ آئی جی پنجاب ہوں گے؟ نہیں, اسٹوڈنٹ لائف میں تو کیا ایس پی بن کے بھی نہیں سوچا تھا. یہ وہ واحد پوسٹ ہے یہ جس سے لوگ جب آپ اکیڈمی میں ہوتے ہیں نا تو آپ آئی جی بنیں گے آپ آئی جی بنیں گے. یہ ایک گرومنگ ہوتی ہے ایس پی کی ایس پی پی ڈی پی او کی. تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے وہ محاورتاً ہے. میں نے اس پوسٹ کا نہیں سوچا. جو واحد پوسٹ جو تھی جس کا مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے وہ ایف آئی اے ہے. اس کے علاوہ تو میں باقی جو ہے دیکھتا تھا جس کا جو اچھا کام ہے وہ کنٹینیو کیا ہے. کوئی نئی چیز جدت نہیں پیدا کی ہوگی. ایک دو چیزیں نہیں پیدا کی ہوں گی. سر راہ ہوٹل ہے یا جو بریڈز آفیسرز کی ہیں وہ جو کچھ ایکسٹرا کام ہوں گے. باقی سب پچھلے آئی جیز کے کام کیے ہوئے ہیں. جب آپ کو کوئی فراغت کا وقت ملتا ہے لائٹ سا لیئر ٹائم آپ کے لیے اس میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ آج کل کا لیکن میں کبھی کوئی گائکی شاعری بک ریڈنگ ہاں وہ ساری چیزیں بہت زیادہ شوق رہے. موویز کا بہت زیادہ دیکھنے کا شوق تھا. لیجنڈ آف مولاجر کئی دفعہ دیکھی ہے لیکن یہ کہ فارسٹ گم کئی دفعہ دیکھی ہے. بینجامن بٹن کو کئی دفعہ دیکھا. ایرانین سنیما بہت پسند ہے. پاکستانی سنیما بہت دیکھا ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ مجھے جو میرا فیوریٹ پاس ٹائم ہے وہ یا فزکس کی جو ہے وہ دیکھنا پڑھنا ہے اور یا اسلام کے اوپر یعنی مذہب کی جو اسلام کے اوپر جو کرٹیسزم ہوا ہے اس کا جواب دیکھنے کا بڑا مزہ آتا ہے. اور اب بڑی اچھی ویڈیوز آ گئی ہیں جو وارز کے بارے میں وہ دیکھتا ہوں. زبردست. سر آپ نے ایک انیشیٹو لیا ہے اسٹیشنز بنانے کا, پولیس اسٹیشنز بنانے کا جگہ جگہ, اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. لوگوں کو پبلک سروس ڈلیوری کرنا ہمارا کام ہے. دیکھیے جو لوگ تھانے آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ پولیس کے پاس لوگ آتے ہیں سروسز کے لیے لائک ویریفیکیشن, کریکٹر سرٹیفکیٹ, لائسنس, ڈپلیکیٹس. ان چیزوں کو ہم نے الگ کر دیا پولیس اسٹیشن سے. پولیس اسٹیشن ایک طرف اور خدمت مراکز دوسری طرف. ہمارے خدمت مراکز ورلڈز بیسٹ. آئی چیلنج ہمارا لبرٹی کا خدمت مرکز ورلڈز بیسٹ ہے. دنیا میں اتنا خوبصورت جو ہے سروس سینٹر کسی پرائیویٹ ادارے کا تو شاید ہو, سرکاری ادارے کا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ہے ہمیں دکھائیے. ہم ڈیفینس والے میں اس کو بیٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم ڈیفینس میں ایسا آئیڈیا وہ یہ ایس پی صاحبہ لے کے آ رہی ہیں کہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اب چلتے ہیں. ہم نے گارڈن ٹاؤن میں ہماری ایس پی صاحبہ اور ایس پی صاحبہ نے بنایا. ہمارے اب ان قریب بہت خوبصورت آپ کو لگے گا سوئٹزرلینڈ آ گئے. وہ ہماری لیڈی آفیسر ہیں منزہ, انہوں نے بنایا. یہ ہمارے خدمت مراکز ہیں جس کے اندر ہم نے سیپریٹ کر دیا. اور یہ لاہور نہیں پورے پنجاب میں جو لوگ سروسز کے لیے جاتے ہیں 80-70% وہاں چلے گئے. اب آ جائیں تھانے میں. تھانے میں 735 تھانے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے محسن رضا نقوی صاحب کو, زاہد زمان صاحب کو اور ہمارے جو فائنانس سیکریٹری ہیں شیر دل صاحب, پی این ڈی کے جو چیئرمین ہیں ان کو, ہوم سیکرٹری کو. انہوں نے ہم نے پلان کیا کہ جو فرنٹ اینڈ ہے اس کو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن بنایا جائے. اس کو بڑا خوبصورت بنایا جیسے کیپٹن سہیل ویڈیو میں بڑا گیا, اس کی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. یا کھانا ٹھیک کیا علی ناصر رضوی نے 120 گھنٹے میں. وہ سارے تھانے سامنے سے 735 کے 735 اتنے خوبصورت ہو جائیں گے. اس کے بعد ان کی پروموشن, ان کا ویلفیئر, ان کے انعامات, ان کو شاباش, ان کی اکاؤنٹیبلٹی, اس کے ذریعے آپ الحمدللہ بہت بہتر سروس ڈلیوری دے رہے ہیں. سر آپ کے آنے کے بعد اتنی بہتری دیکھی گئی ہے پالیسی میں بھی. دیکھا ہم نے کہ آپ نے اتنے ان کو انسینٹیوز دیے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹس میں. کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں ابھی بہتری کی ضرورت ہے پولیس کے اندر؟ بالکل.
سب سے پہلے تو میرے آنے کے بعد نہیں ہوا, یہ ٹیم اکٹھی ہوئی, یہ ساری ٹیم کا کام ہے. اور اس کے بعد ہمارے جو ہیں ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحبان, چودھری سلطان ہے, گاڑا ہے, غازی صلاح الدین دی ہے جی, ان سب کی وجہ سے یہ ٹیم اکٹھی ہوئی تو یہ کام ہوا. شاید پھر بھی میں نام ابھی شاید میرے ذہن سے نکل گئے ہیں یا وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں آ رہے. یہاں لاہور میں یہ دیکھیے آپ, لڑکا جو عاطف ہے اس نے کتنا شہدا کے لیے کام کیا. بلال صدیق کمیانہ, ویسے لوگ اس کو بہت شاید ڈرتے ہیں لیکن جتنا وہ ویلفیئر کے لیے اورینٹیڈ ہے اور جتنا وہ پروموشنز کے لیے اس نے کام کیا. پھر اس پہ آئیے جو ہمارا ہے علی ناصر رضوی, میں ونس اگین کہوں گا, اور ٹریفک میں ہم نے بڑا کام کیا, ہماری لیڈی پولیس آفیسرز ہمارے ساتھ رہی. سر جہاں اس ساری ٹیم نے جو آ کے کام کیا نا, اس کی وجہ سے یہ بہتر ہوا. اور یہ ساری ٹیم کی وجہ سے جو بہتر ہوا, جو چیز رہ گئی ہے, پنجاب کانسٹیبلری کو عمران ٹھیک کر رہا ہے, اینٹی رائٹ فورس ہم بنا رہے ہیں, ہمارے تھانے سارے ٹھیک ہونے کے بعد ہم صاحبان بنانے جا رہے ہیں. صاحبان ایک ہمارا سپروائزری آفیسر لیول کا ایک جو ہمارا نیٹ ورک ہے, اور پاسبان جو ہماری روڈ کی پروٹیکشن آپ لوگوں کی کرے گا. یہ دو انشاءاللہ 31 دسمبر 2023 کو کمپلیٹ کر کے آپ کو دے دیں گے. زبردست. سر جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کمپلیمنٹس کی, اپریسیشنس کی اور اچھی ٹیم کی, وہاں پر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ تک شاید نہیں پہنچ پاتا میسج, کہ جو نام خراب کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ڈپارٹمنٹ کا. آتا ہے, میسج بھی پہنچتا ہے. میں واٹس ایپ پہ ویسے اویلیبل ہوں سب کے لیے, لیکن یہ کہ 1787 بھی ہے, ہم نے بھی ڈی ایس پی ڈسمس کیا, اس سے پہلے ایک ڈی ایس پی ڈسمس کیا, ایک ایس ایس پی جو تھا اس کو ہم نے نکالا بھی, اس کے بارے میں لکھا, وہ پروموٹ بھی نہیں ہوا, سپرسیڈ کروایا. پی ایس پی آفیسر تھا. اور لہٰذا دیکھیے چند چیزیں سمجھنی پڑیں گی. ایک ہے وہ کرپشن جو کہ اپنی ذاتی کے لیے کوئی کر رہا ہے, کوئی پیسے لے کے گھر جا رہا ہے. اب میں ایک بڑی ہی عجیب سی بات کرنے لگا ہوں جو شاید کوئی آئی جی نہ کرے. مجھے بتائیے کہ جب ایف آئی اے میں تھا تو وہاں پہ ایک کیس اور انکوائری کے لیے 26 روپیہ کاسٹ آف انویسٹیگیشن ملتی تھی. تو کاسٹ آف انویسٹیگیشن جب 26 روپے ہوگی تو خاک تفتیش ہوگی, کراچی کی ریڈ کون کرے گا, یہاں سے ملتان کون جائے گا. کاسٹ آف انویسٹیگیشن جتنی طلب کی جاتی ہے اور جتنی دی جاتی ہے, اس کا جو فرق ہے اس کا دھکا لوگوں کے ریٹ جیب پہ پڑتا ہے. لیکن ہماری پولیس اسٹیشن ڈائریز دیکھیے, ڈکیتی, مرڈر, بلائنڈ مرڈر, رابریز, اس میں پولیس کس طرح خود سے جا کے. سر بالکل صحیح آپ نے کہا. سر ہم لوگ تو کرتے ہیں سوشل پروگرامز اور آواز بنتے ہیں لوگوں کی, تو ابھی میں نے ہی کچھ ایسے پروگرامز کیے جس میں یہ کمپلین سننے کو ملتی ہے عام عوام سے کہ ہماری جو ہم کمپلین لے کر جاتے ہیں اس شکایت کو باقاعدہ اسی طرح درج نہیں کیا جاتا, دفعہ اپنی مرضی سے لگا دی نہیں ہو نہیں سکتا. اب تو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن پروٹوکول 735 تھانوں میں, یہ تو میری گارنٹی ہے, ابھی کامران خان لے کر آیا تھا, بڑا سخت آفیسر ہے. جہاں ہم نے ٹائم لائن دی ہے اس ٹائم لائن کے اندر فیصلہ ہوگا. یعنی 8 گھنٹے میں ڈکیتی چوری کا, دیکھیں اگر ڈاکیومنٹ ہے, چیک باؤنس ہے, پراپرٹی ہے, اس کا کچھ ٹائم لگتا ہے ویریفائی کرنے. ان ٹائم لائن سے 1 منٹ اوپر جاتا ہے, وزیر اعلیٰ صاحب اس کا ویسے ہی نوٹس لے لیتے ہیں. تو یہاں سے ہم اس کو بڑی سختی کرتے ہیں. دفعہ تو وہی لگنی جو اس کے ساتھ سکین ہوتی ہے پہلے درخواست, وہ ادھر جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے, صحیح اور سچی ایف آئی آر درج کرانا آپ کا رائٹ ہے, لیکن آپ ہی کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر درج نہ ہو, یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے. جی ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, اس کے بعد ہمیں آئی جی صاحب یہاں کے اپنے ڈپارٹمنٹس وزٹ کروائیں گے کہ یہاں پر وہ کیسے ہیکٹک روٹین میں اپنے کام سر انجام دیتے ہیں. ویلکم بیک. سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ ابھی ہم سر کے ایکچوئل آفس میں موجود ہیں. یہ آپ کا اپنا آفس ہے, لوگوں کا اپنا آفس ہے, جہاں کے اوپر ایک پولیس افسر بھی بیٹھتا ہے. لیکن آج میں 10 صبح سے نہیں بیٹھا, عام طور پہ 3-4 دن کے بعد کہیں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, بیکاز آئی اسٹریٹ اوے گو ٹو دی آفیسز, جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. یہاں پہ کم ہی بیٹھتا ہوں میں. بہترین, زبردست. ہمارے آئی جی بہت ایکٹیو ہیں بھائی. سر ہم لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں اب الیکشن کے حوالے سے. الیکشن کی آمد ہے اور کیا سیکیورٹیز کے انتظامات. 220 جو ہے ہمارا آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن دیٹ کیٹیگوریکلی سیز دیٹ دی الیکشن کمیشن از رسپانسبل. ہمارے جو الیکشن کمشنر ہیں ان کا آپ کریئر دیکھیے, انتہائی شاندار, بے داغ اور بہت آنیسٹ آدمی ہے. وہ اس کے انچارج ہیں. انہوں نے ہمیں ایک خاص کرائٹیریا دیا ہے کہ اتنے پولنگ اسٹیشن پہ اتنی نفری ہوگی. 50,000 پلس پولنگ اسٹیشنز ہیں, جس کے لیے ہمیں تقریباً 3 لاکھ کے قریب نفری چاہیے ہوگی, جس کا کیٹیگری ہو چکی ہے. ہم 1,15,000 تک نفری ارینج کر سکتے ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا ہم کچے کو صاف کر لیں گے, الحمدللہ ہم نے صاف کر دیا بہت حد تک. اب ہمیں جو نفری ایکسٹرا چاہیے ہوگی وہ ہم انشاءاللہ مانگیں گے فیڈرل گورنمنٹ سے, اور انشاءاللہ جو الیکشن کمیشن کا حکم ہوگا اس کے مطابق بہترین فری اینڈ فیئر الیکشن کرا کے آپ کے حوالے کر دیں گے. زبردست. سر غیر ملکی افراد کے انخلاء کا معاملہ چل رہا ہے. ہاں, یہ میں کیٹیگوریکلی یہ بھی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. کسی بھی ملک کا یہ فرض ہے
کہ وہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے, اس میں ویزا اور امیگریشن رجیمز کو لاگو کرے, اور اگر کوئی غلط کسی جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے آ گیا ہے جو اس میں سے غیر قانونی ہو, اس کو قانونی طریقے اور ہیومن رائٹس کے ذریعے کو کیپ کرتے ہوئے ان کو پاکستان سے باہر یا اپنے ملک سے باہر بھیجے قانونی طریقے سے. اس کا ٹائم دیا گیا, جن کو ایکسٹینشن کرنی تھی ایکسٹینشن کی گئی. ہر چیز کرنے کے بعد اب ہم نے اسپیشل برانچ CTD تمام لوگوں نے ٹیبس کے ذریعے چیک کرتے ہوئے ہم لوگ ان لوگوں کو یہاں سے بتا کے بڑے طریقے سے یہاں سے نکال رہے ہیں. ہم نے کیٹیگوریکلی آخری رات بھی بتایا کہ چلے جاؤ, ہم میرے خیال سے آج اخبار میں آیا بھی تھا, کچھ لاکھ جا بھی چکے ہیں. زبردست. وومن ایمپاورمنٹ بہت اہم ٹاپک ہے, اور اس حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے کچھ کہ اس پہ کیا اقدامات. ہاں دیکھیے, یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اس دفعہ جو ASPs کا بیچ آیا ہے 17 میں سے 7 لیڈی ASPs ہیں اور پنجاب کے باہر کی. اب دوسری طرف آئیے کہ ہم نے کیا کیا. ہمارے جو یہاں پہ جتنی لیڈی پولیس آفیسر لاہور میں اس وقت تعینات ہیں, ہم ASPs اور SPs لیول پہ دیکھیے, SSP لیول پہ. ایٹ دا سیم ٹائم جو ہماری کانسٹیبلری ہے اس میں 2000 لیڈی کانسٹیبل کو وکٹم سپورٹ آفیسرز کی ٹریننگ دے کے ہم نے تھانوں میں بھیجا, اور اب 800 ٹریننگ لے رہی ہے, میں سب انسپیکٹرز بھی شامل ہیں, اور ورلڈز بیسٹ ٹریننگ ہم ان کو دے رہے ہیں. تھانوں کے اندر وہ موجود ہیں, تحفظ مراکز وہ چلا رہی ہیں, خدمت مراکز ان کے پاس ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کرائم فائٹنگ میں بھی بہت اچھا کردار کر رہے ہیں. یہاں تک ہماری لڑکی نے, یہ جو ایک بدبودار دہشت گرد ملک ہے, اس نے پاکستان میں دہشت گردی کرائی, اس میں ایک مین ملزم پکڑنے میں لڑکی کی انٹیلیجنس کا بڑا اہم کردار تھا. زبردست. سر یہاں پر ایک سوال جو میرے ذہن میں ریز کرتا ہے, جو میں بھی پرسن پوچھنا چاہتی ہوں, کہ خواتین کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں, اور ہمارے ملک کے یہ جنہیں پولیس اسٹیشن نہیں, میں تھانہ کہنا چاہوں گی, تھانے, ان میں خواتین کے اندر ایک خوف پایا جاتا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے, کیسے ہمیں آگے سے ٹریٹ کیا جائے گا. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک پروگرام کیا تو خاتون نے بتایا کہ مجھے ایک SPO اہلکار جو ہیں وہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں, تھریٹس کر رہے ہیں, اور مجھ سے ایک بھاری رقم وصول کر چکے ہیں. ان کے پاس کچھ پکچرز وغیرہ, وہ کہہ رہی ہیں کہ میں خوفزدہ ہوں, جب میں کسی بڑے افسر کے بعد جاتی ہوں تو میری کوئی بات سنوائی نہیں ہوتی ہے. انڈیویجول خاتون کے اوپر تو میں بھی کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, تصاویر کیسے آئیں SPO کے جوان کے پاس یا کیسے نہیں آئی, وہ میرٹ پہ سمجھوتا ہو جائے گا, فیصلہ ہو جائے گا جس کا بھی ہونا ہے. امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سروسز کو پہلے پولیس اسٹیشن سے لگ کیا. پولیس اسٹیشن کے فرنٹ اینڈ پہ تو زیادہ تر خواتین ہیں, اور جو کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں وہ زیادہ تر بغیر وردی کے بندے ہیں. اور ہر جگہ جب لڑکی آئے گی تو ہم اس کے ساتھ وہاں پہ ڈیل کریں گے خاتون پولیس افسر سے. وومن سیفٹی ایکٹ کو ہم نے خدمت ایپ میں ڈال دیا ہے. وہاں پہ میل یعنی فیمیل یا ٹرانسجینڈر ہراسمنٹ کا شکار ہو, وہ وہاں پہ بھی کمپلینٹ کر سکتی ہے. تو وی ہیو امپاورڈ آور لیڈی پولیس آفیسرز ٹو ٹیک کاگنیزنس آف سچ کیسز. اور جہاں تک خواتین کا تعلق ہے, ہم بالکل آپ کو یقین سے کہتے ہیں کہ جتنی اچھی الحمدللہ اب ہم سروس دے رہے ہیں کسی اور یعنی ملک کے خطے میں نہیں. سر یہاں پر اور ڈپارٹمنٹس کون سے موجود ہیں یہاں پہ ہمارے جن کا آپ وزٹ کروانے والے ہیں؟ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں, ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں میرے خیال سے. آئیے سر, ایپلیکیشن کے حوالے سے ابھی آپ بتا رہے تھے, اس کے اگر آپ تفصیل بتا دیں تو لوگ مستفیض ہو سکیں گے. یہ iOS کے اوپر, اینڈرائڈ کے اوپر, دونوں کے اوپر ہم اویلیبل ہیں. پنجاب پولیس کی جو سروس کی خدمت کی ایپ ہے, اس میں ساری سروسز کو ہم نے اکٹھا کر دیا ہے. اس میں وومن پروٹیکشن ایپ بھی ہے, آپ نے FIR کی کاپی لینی ہے, آپ نے کمپلینٹ کرنی ہے, تمام اس کے اوپر موجود ہے. اور ہماری ایک گیجٹ ایپ ہے, یعنی کہ اگر آپ موبائل خریدنے اور بیچنے جاتے ہیں تو ہم لوگ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کا ڈیٹا رکھتے ہیں. ہوٹل آئی ایپ ہے, اس میں بھی ہم اپنا ڈیٹا رکھتے ہیں. یہاں پہ میرے آپ نے پچھلا پروگرام بھی کیا تھا, یہ ہمارے سارے جو شہداء اور غازیوں کے نام ہیں. تو یہ IT انیشیٹیوز ہیں, ایک ہماری فیس ٹریس کی اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے ہم آرٹیفیشیل الگوریدم جو ہے اس کی بیسس کے اوپر لوگوں کو ریکگنائز کرتے ہیں, ملزموں کو ان کو کیفرے کردار تک پہنچاتے ہیں. زبردست. سر جب ہم کمپلین کرتے ہیں تو سب سے فاسٹ سروس کون سی ہے جو موقع پہ پہنچ سکتی ہے؟ کچھ ایسا بھی 15, اور آپ نے پبلک کی کمپلین کرنی ہے تو 1787. اگر آپ کو ہم لے کے چلے اپنے میوزیم کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو یہ ہمارا جہاں سے ہم اب چلتے جا رہے ہیں, یہ بڑی ونڈرفل جگہ ہے, اور اس کو ہماری ایک ASP صاحبہ جو ہے گلبرگ کی, اس کو ٹرانسفارم کرنے لگی ہیں. ونس اگین یہ ایک بڑا خوبصورت پاکستان کا اسمالسٹ سب سے خوبصورت میوزیم بننے جا رہا ہے. اس کے اندر یہ جو آپ کو شرٹ نظر آ رہی ہے, یہ لیاقت علی خان کی کپڑے ہیں, یہ شیروانی
اور یہ کپڑے یہ جس پہ بلڈ بھی دکھ رہا ہے. اور جی وہ اوریجنل ہے. اب ہم اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو بلانگنگس تھی وہ بھی آ رہی ہیں جب وہ شہید کی گئی. یہ نواب آف کالا باغ کی اسیسینیشن کی ایف آئی آر ہے. یہ جنرل ضیاء الحق کے پلین کریش کی ایف آئی آر ہے. اس کے اندر وہی والی یہ پینسل موجود ہے. اس طرح ہمارے اس میں آپ کو انسٹرومنٹ نظر آئیں گے کوئن وکٹوریا کے, بٹ وی آر ٹرانسفارمنگ اٹ انٹو اے مچ بیٹر much more, contemporary sort of a museum in the next month or so. زبردست, مطلب یہ بہتر ہونے جا رہا ہے. مزید بہتر ہونے جا رہا ہے. It's quite beautiful already, but it's going to be very beautiful. جب آپ سر تنگ آ جاتے ہیں کام سے تو پھر اس تمام بلڈنگ کا کون سا کارنر ہے جہاں آپ آرام سے آپ کو لے کے چلتے ہیں, آئیے لے کے چلتے ہیں آپ کو. اب ہم ویورز اس جگہ پر جا رہے ہیں جہاں آئی جی صاحب جب بالکل جو چند منٹ ہوتے ہیں نا ان کے آرام کے, اس کارنر پہ جاتے ہیں وہ ریفریش ہونے کے لیے. کانسٹیبلز یہاں موجود ہوتے ہیں. کانسٹیبل میرا عشق ہے, پولیس کے تھانے دار میری محبت ہے. یہ نہیں آئی اسپینڈ دا بیسٹ ٹائم ود دیم. یہ ہماری ہٹی ہے, اس ہٹی کے اوپر بڑی اچھی کوالٹی کی چائے ملتی ہے. اس کی پرائسز بڑی ریزنیبل ہے. نسلے سے ہمارا اس میں کانٹریکٹ ہے. اس کے ساتھ یہ جگہ ہے جہاں یہاں پہ چرپائیاں پڑی ہوتی تھیں پہلے. یہ جگہ ہے جہاں پہ ہاں جی یہاں پہ سارے اسٹورس تھے, پرانی چیزیں تھیں, تو یہ ہم نے اس کو ٹوٹل ٹرانسفارم کیا ہے. ہمارے لیجنڈز ہیں, میڈل اونرز ہیں. یہاں پہ آ کے بیٹھ کے دیکھیے کائنڈلی آپ خود بھی. اچھا, یہاں پر میں نے ایک خوبصورت چیز جو دیکھی ہے سر پلیز, یہاں پر جب میں آئی ہوں اور میں نے ایک خوبصورت چیز دیکھی ہے کہ عموماً جب کوئی ایک بڑا افسر ایک ڈپارٹمنٹ کے آئی جی ہیں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے لیڈر کہہ لیں, کوئی بھی آفیسر کہہ لیں, تو وہ جو ٹیم ہوتی ہے, جو نیچے کا ایک سارا عملہ ہوتا ہے, وہ گھبرا سے جاتا, ڈر سے جاتا. لیکن یہاں پر آپ کو دیکھ کے سارے مسکرا رہے ہنس رہے ہوتے ہیں. تو پیار بہت ہے. یہ آپ دیکھیے گا وہ خوش ہو رہے ہیں سب دیکھ کے کہ سر آ رہے ہیں. اگر آپ اس کی ریکارڈنگ کریں گے ساتھ بات کرتے کرتے تو آپ یہ دیکھیں گے. اور اگر آپ یہ آپ دیکھیے گا کہ ہم نے اس کو بالکل کسی 5 اسٹار ہوٹل کی لابی کی طرح بنایا. آپ کو اور دفتر دکھاتے ہیں اپنے. کس دفتر؟ آپ کو ایڈیشنل آپریشن کے دفتر لے کے چلتے ہیں. چلیے, اٹس ناٹ پلانڈ ایز سچ, سو لیٹس گو ٹو ایڈیشنل آئی جی آپریشنز آفس. لیٹ اس ٹیک یو ٹو دا ایڈیشنل آئی جی پنجاب. یہ بھی اسٹور ٹائپ تھا, مختلف جگہوں میں ضائع کیے ہوئے تھے. ہم آپ کو لرننگ سینٹر لے کے جائیں گے جو ہم نے بنایا ہے. تو لرننگ سائیکل, لرننگ سینٹر ہے ہمارا, جہاں پہ ہم نے لمس کے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہے. ان کے طرف سے بھی ٹیچرز آئیں گے. اور سر آپ نے لمس کی بات کی, ہم اس پہ بھی کویسچن کریں گے آفس وزٹ کرنے کے بعد. وزٹ آپ کو کراتے ہیں. آئیے جی تشریف لائیے. یہ ہمارے جی السلام علیکم, اسمارٹ گائے, اسمارٹسٹ گائے بلکہ. اس دفتر کو آپ دیکھ لیجیے, میرے خیال سے اس کو آپ شوٹ بھی کر لیجیے. جن کو سر اکثر نامینیٹ کرتے ہیں اور کمپلیمنٹ دیتے ہیں. یہ دفتر میں خرچہ بالکل نہیں ہوا, بالکل صرف سمپل اور ٹیسٹفل اس کی وہ ہے. تو یہ ہمارا دفتر ہے. اچھا سر, وہ آپ لمس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ لمس کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں اور ایک ہمیں کوئی فیک ویڈیو بھی نظر آئی, کوئی نفری جا رہی تھی. یہ وہ بچوں پہ کچھ پرچے ہوئے ہوئے فیک ویڈیو بنائی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان وہاں گئے اور انہوں نے کوئی سوالات پوچھے اور ان سوالات کی وجہ سے ادھر کو پولیس نے ریڈ کر دیا. ٹوٹل جھوٹ. اور اس کو جھوٹ کو ہم نے ثابت بھی کیا, نہ کوئی ریڈ کا کہا گیا, نہ ریڈ کی, نہ کوئی ارادہ تھا, اور ہم نے اس کو ایکسپوز کیا. اسی طرح وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا پہ جعلی خبریں آتی ہیں. ایگزیکٹلی, وہ کچھ 4 اسٹوڈنٹس ہیں جن پہ ایف آئی آر ہے بقول کچھ اسٹوڈنٹس کے. نہیں, ان میں سے تو کسی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کا کسی اور جگہ پہ ہوگا, I have no idea, بٹ کوئی اس کا کسی تقریر سے, کسی وزٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. فیک نیوز ہمارے بارے میں آتی رہتی ہے, we're used to it. پہلے بھی جھوٹے الزامات لگتے ہیں, and we go on resolving these issues. سر آپ کا فیوریٹ والا آفس اب آپ نے وہاں لے کر جانا ہے. یہی والا فیوریٹ آفس ہے. یہ فیوریٹ ہے سر کی موجودگی میں. سر کی موجودگی میں آپ اور لے کے جاتے ہیں. آئیے. پولیس لیڈرشپ ڈیولپمنٹ سینٹر, یہ ہماری بڑی کلوز ٹو آور ہارٹ ہے. اس میں ہم سب انسپیکٹرز اے ایس آئیز کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور آفیسرز کی بھی. زبردست. لیڈرشپ کے لیے آئیے تشریف لائیے. اس میں لیکچرز ہوتے ہیں. یہ لیکچرز بھی ہیں, کانفرنسز بھی ہیں. یہ جگہ چرپائیاں, پرانے کمپیوٹر, پرانے تاروں سے بھرا ہوا تھا. 4 کمرے تھے. تو آئیے یہیں بیٹھ کے. مطلب سر جو ہیں ویسے بھی کام کرتے رہتے ہیں اور ہم نے پروگرام بھی ایسا سٹارٹ کر دیا کہ جس میں کام کی باتیں ہو رہی ہیں. سر کھانے کی جانی باتیں ہیں, گھر کا کھانا کھانا پسند کرتے ہیں یا کہ کیفے انجوائے کرتے ہیں؟ یہاں پہ بھی بہت اچھا کھانا ہے. ہماری جو کینٹین ہے, اگر آپ جانا چاہیں تو وی کین ٹیک یو دیر از ویل. لیکن میرا تو ہمیشہ سے ناشتہ بھی گاڑی کے اندر اور گھر کا اور دوپہر کا کھانا مطلب گھر سے آتا ہے, گھر سے ساتھ ہی آ جاتا ہے ناشتہ کھانا. اس میں سیلڈ ہوتا ہے. سر آپ کو گائیکی کا, شاعری کا, اس کا بتائیں کتنا شوق ہے؟ بہت زیادہ شوق تھا. ہم نے سننا ہے تحت اللفظ میں ہی ہو چاہے. اچھا نہیں, وہ فیض احمد فیض کا بہت شوق تھا. اور جب ہم ایف ایس سی میں تھے سارے, ڈاکٹر علی مدی ہاشمی ہیں,
ہم یہ سارے ہم لوگ جو ہیں ابھی پروفیسر ہیں کنگ ایڈورڈ کے، وہ ترانہ پڑھا کرتے تھے، اے خاک نشین اٹھ بیٹھو وہ وقت قریبا پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے. یہ کہتے ہیں نا 25 سال کی عمر تک اگر آپ سوشلسٹ نہیں ہیں تو آپ کے سینے میں دل نہیں ہے، اور 25 سال کے بعد بھی اگر آپ سوشلسٹ ہیں تو آپ کے سر میں دماغ نہیں ہے. تو اس طرح وہ پھر وقت چینج ہوتا جاتا ہے. فیض کی شاعری بہت زیادہ، ساحر لدھیانوی کی، اور وہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے ہمارے دوست. کنگ ایڈورڈ میں بھی بہت زیادہ تھا، تو اسی چیز کا زیادہ شوق تھا. میوزک بجانے کا بہت شوق تھا. سر اللہ پاک نے آپ کو اتنی عزت سے نوازا، کوئی ایسی دل میں کوئی ایسی خواہش کہ آج آپ آئی جی نہ ہوتے تو یہ ہوتے؟ میں آئی جی نہ ہوتا تو میں ڈاکٹر ہوتا. تھینک یو. کلچر کی بات کر لیں گے، ہم نے سر کا بہت وقت لے لیا. لاسٹ کویسچنس پہ آتے ہیں. کلچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پنجابی، سندھی، بلوچی، آپ کو کون سا کلچر بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے؟ ہر ایک کی اپنی خوبی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے میں سندھ میں رہا ہوں، میں کے پی میں بھی سرو کیا، سب کا بتاؤں گا بریفلی. خیر یہ جو ہمارا سندھ والے ہیں، جتنا پیار، جتنی محبت، جتنی وفا سندھ کے کلچر میں، سندھ کے لوگوں میں امیزنگ ہے. میرے ابھی تک وہاں پہ دوست ہیں، اور یقین کریں یہ نہیں ان جیسا کوئی، میں نے عجیب عظیم لوگ ہیں یہ نہیں کہ سندھ والے، اور جو محبت وہاں پہ ملتی ہے. خیبر پختونخوا میں سرو کیا ہے، بڑے اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں، بڑی محبت والے، اسٹریٹ بات کرتے ہیں. اور وہاں پہ ہم نے بڑے نئے استاد ملے اس عمر میں آ کے، جنہوں نے ہمیں وہاں کے کلچر کے بارے میں، وہاں کے ٹریڈیشنز کے بارے میں بتایا. بلوچ بڑے ہمارے زبردست دوست ہیں، اور یقین کریں ابھی لڑکا ایک آیا ہے ہمارا، یہ مکتی ہے، اور ہمارا ایک یہ لڑکا آیا ہے یہ بلوچستان سے، وہ اتنا زبردست، یعنی کہ نا اس کے کانسیپٹ کلیئر ہیں، کلیئرٹی آف تھاٹ ہے. اور پنجاب کا تو پھر دو کلچر میں کہوں گا، ایک یعنی ادھر کا ایک ساؤتھ کا سرائکی کا، میٹرک وہاں سے کیا رحیم یار خان سے. ویری لوننگ پیپل. سو ایوری کلچر مطلب یونیفارم کے، جب آپ یونیفارم کو ریموو کرتے ہیں تو کوئی اور جو کلچر سب سے پسندیدہ کلچرل ڈریس کون سا ہے؟ سوال تو یہ پوچھنا تھا میں نے. وہ ایکچولی بیسیکلی تو ایک ٹریک سوٹ سا ہوتا ہے، تو جو اکثر میرے بیٹے پہن کے نکل جاتے ہیں ویسے، لیکن جو بھی ٹریک سوٹ ملے وہ پہن لیتے ہیں. اس کے بعد بس واک کر لیتا ہوں گھر میں، اور خاص کوئی نہیں اتنا زیادہ. میں بس ایک ہی شلوار قمیض ہے ٹوٹلی، واقعی میں ایک شلوار قمیض ہے، اور ایک ہی میرے پاس جوتے ہیں، اور جاگر میرے بیٹوں کا سائز. مطلب آپ کوئی خاصی دلچسپی نہیں رکھتے شاپنگ میں؟ شاپنگ میں تو بیگم کو کرواتے ہیں آپ بس؟ بیگم بھی کر لیتی ہے، اور آج کل تو بلکہ وہ سیل کا انتظار کرتے رہتے ہیں. تو لیکن یہ کہ جو ہے نا بہت زیادہ کپڑوں کی دلچسپی. سر بھی سیل کا انتظار کرتے ہیں، دیکھ لیں اب آپ لوگوں نے کمنٹس اچھے کرنے. نہیں میں نے مزید کمنٹ کرے سیل. دیکھیے آپ پاکستان میں جینوئن سیلز لگتی ہیں. ہماری کمپنی سفائر، اس کا 50% کا کارڈ ہوتا ہے، وہ آپ جا کے دیکھیں اس کی کتنی زبردست کوالٹی ہوتی ہے. سر برانڈ کانشیس بالکل بھی نہیں ہے؟ نہیں بالکل ہے ہی نہیں پاکستان کے. ہاں یہ میں بتاؤں، ہمارے یہاں نا یہ اسٹور ہے ہمارا، یہ جو ہے مال ہے ایمپوریم اور پیکیجز، ادھر جا کے زیادہ مزہ آتا ہے ایز کمپیئر ٹو دبئی مال، کیونکہ وہاں تو 90% چیزیں ہم خرید نہیں سکتے لیڈی شاپنگ میں، اور جو ہیں وہ بہت مہنگی ہیں. یہاں تو بڑے یعنی اپنے برانڈ ہیں، بہت اچھے برانڈز ہیں. بٹ میں تو ہم نے زیادہ یونیفارم ہے یا ٹریک سوٹ ہے، دو جینز ہیں. سر اس مشکل سی سخت سی زندگی سے ذرا سافٹ کارنر کی جانب آتے ہیں. کوئی پہلی سی محبت ایسی؟ It was, I suppose, 7th of December 1985. Oh my God, ڈیٹ یاد ہے. 7th of December 1985 کو ہماری کلاسیں شروع ہوئی تھیں کنگ ایڈورڈ کی. تو جو میری وائف ہے، یہ میری کلاس فیلو ہے، وہیں پہ ان کو دیکھا تھا، اور جس طرح ہوتا ہے کہ انہی سے میری دوستی بھی ہوئی بعد میں. یہ بیگم سے بچنے کے لیے تو نہیں آپ نے کہہ دیا؟ تو یہ جو ہے نا وہاں سے اس کے بعد ہماری بات چیت نہیں ہوتی تھی. ایڈورڈ میں میڈم تو کہیاں تھیں، بہت سخت تھی، سب کو پتہ ہے، بات چیت نہیں کرنے دیتے تھے. تو اس کے بعد فائنل ایئر میں ان سے تھوڑی سی بات چیت شروع ہوئی. اپنے میرے فادر میرے بڑے اچھے دوست تھے، ان کو کہا، اور پھر ہماری شادی ہو گئی. تو لہٰذا وہ جو ہوتا ہے نا 17-18 کا ہوتا ہے بندہ، میرا خیال FSC کر کے جب آتا ہے، تو وہی ٹائم تھا. تو اس میں محبت بھی کی، اور گھر والوں کو. سر 17-18 والا جو ٹائم تھا نا، ٹین ایج والا، اس کو تو لوگ کہتے ہیں غلطی ہو گئی، وہ تو نہیں کبھی محسوس ہوتا؟ نہیں، اگر غلطی ہوتی تو اب تک وہ بھی مجھے نکال چکی تھی، میں بھی اس سے لڑ چکا ہوتا. اور وہ جو دل ٹوٹا والا سین ہوتا ہے وہ نہیں ہوا کبھی بھی؟ آپ نے تو ہمیں کلیئر بتا دیا. نہیں بالکل وہی میں نے عرض کیا نا، اسی سے کو کہا. یہ کنگ ایڈورڈ کے سارے 200-250 کلاس فیلو جتنے بھی تھے وہ سب اس بات کے گواہ ہیں. تو ٹوٹنے کا موقع نہیں ملا، ٹوٹ سکتا تھا ویسے. اور مطلب جن کا آپ نے توڑا وہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ نہیں میرا کس نے، ہم تو بالکل خاک نشین سے لوگ ہیں، اور کچھ ایسا ہے ہی نہیں میرے خیال سے. سر ڈراماز کے حوالے سے بتائیں کہ کبھی تو کوئی وقت ملتا ہوگا نا مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے، تو کبھی ڈراماز؟ ابھی بھی نہیں، پہلے بھی بہت ڈراماز کو ہم نے بہت زیادہ. ابھی ہم نے پچھلے دنوں میں نے وارث دوبارہ دیکھا، اور کووڈ کے دنوں میں شاید آپ نے دیکھا ہو پرانا. کیا آپ ڈراماز کے اینڈ ہونے کے بعد سیریز سٹارٹ کرتے ہیں یا ساتھ ساتھ ویٹ کرتے ہیں؟ یہ میں سمجھا نہیں.
جیسے کہ کچھ ایسے میں جیسے اگر کوئی ڈرامہ دیکھنا چاہتی ہوں میں انتظار کرتی ہوں ایک بار یہ ختم ہو جائے پھر میں ایک ہی دن اچھا تیرا کس طریقے نہیں ایکچولی اب ہمارے بہت اچھے ڈراماز آئے. ہم سفر بہت اچھا ڈرامہ آیا ہمارا جو تھا, بڑے اچھے, اور یہ نئی ایکٹریسز اور نئے ایکٹرز کتنے زبردست, یعنی کوئی پسندیدہ کردار جیو نے بڑے زبردست جنریٹ کیے, اور بڑے یعنی کہ بڑے پاورفل قسم کے انہوں نے رولز بھی جنریٹ کیے. وہ ایک مووی ڈرامہ تھا جس میں وہ ایک والد ہوتا ہے اور وہ بچی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اور وہ بڑا زبردست اڈاری آئی گیس ایگزیکٹلی اس میں کیا ہوا, احسن خان ہے میرے خیال سے, کیا زبردست وہ ایکٹنگ کر گیا ہے. پھر ہماری جو ایکٹریسز ہیں ماشاءاللہ بہت, یعنی اب دیکھیں جو ہے بہترین سے بہترین کرداروں میں آ رہی ہیں. سر جیسے آپ کا پیشہ ہے, آپ ایک پروفیشن میں جس میں کرائم کی چیزیں ہر وقت سننے کو دیکھنے کو ملتی ہیں, تو کیا ڈراماز بھی تو نہیں ویسے لائک کرتے ہیں؟ ڈرامہ لائک موڈ کے ہوتے ہیں, ہماری جیسے کرائم پیٹرول سوئچ کر لیا کہ چلو اس کو دیکھیں. دیکھیں موویز ہوتی ہیں کہ تھرلر ہو تو لازمی ہے بندہ دیکھ لیتا ہے, لیکن میں نے عرض کیا کہ سوشل ٹاپکس پر ہم لوگ زیادہ بایوگرافیز دیکھتے ہیں. بایوگرافیز میں آپ کو نالج بھی زیادہ مل جاتا ہے, ہسٹری کا بھی پتہ چل جاتا ہے فرام اے سرٹن پوائنٹ آف ویو. پھر میرے بیٹے بعد میں اس کو ویکیپیڈیا پہ اور مختلف جگہوں پہ سرچ کر کے کتنی سچ تھی کتنی جھوٹ تھی اس کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ نالج میں اضافہ ہوتا ہے. موویز خاص طور پہ بایوگرافیز از اے ویری good method, is a very easy technique to learn about history and about sociology and about a lot of topics of the world. کوئی فیوریٹ کریکٹر ایسا جسے دیکھنے کے لیے آپ سوئچ آن کریں ڈراماز؟ فیوریٹ کریکٹر مینز ڈراماز میں, پاکستانی ڈراماز میں کون سا ایسا کردار ہے جو آپ کو بہت پسند ہے؟ پاکستانی ڈرامہ میں بہت ہی, میں نے عرض کیا نا, بڑے پاورفل, میں نام لیتا جاؤں گا تو پھر آپ کہیں گے بہت لوگوں کے نام لے رہے ہیں, بڑے زبردست قسم کے ہمارے ڈرامے آئے ہیں. اب مثال کے طور پر ہمارے جو ایکٹرز آئے ہیں ان کے اندر اگر آپ ابھی دیکھیں گے تو وہ جو ہیں جو ٹال سے جو بوڑھے ہی نہیں ہو رہے, نعمان, ہاں نعمان جو ہیں وہ ویسے کہ ویسے ہی ماشاءاللہ بڑے زبردست ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے مثال کے طور پر یہ لڑکا ہے جو یہ ماہرہ خان کے ساتھ اس کا فواد, تو وہ مجھے ملے بھی تھے, ڈیسنٹ گائے, بڑا پڑھا لکھا ڈیسنٹ لڑکا. پسندیدہ کردار ڈراماز میں؟ ڈراماز میں کردار سے زیادہ ہمارے ایکٹر ایکٹریسز بہت اچھے ہیں اور انہوں نے دوبارہ جدت دی ہے, لیز آف لائف دیا ہے. مثلا ہمایوں سعید ہے, اچھا احسن خان میں نے پہلے نام لیا ہے اس کا, اچھا نعمان حجاز آپ دیکھ لیجیے کس قدر پاورفل وہ ایکٹنگ کر لیتا ہے, کس قدر زبردست اس کے پاورفل کریکٹرز ہوتے ہیں. اقرا ایک لڑکی ہے وہ زبردست ایکٹنگ کرتی ہے. صبا ایک خاتون ہے ہماری بڑی زبردست, اور ماہرہ خان کے ساتھ فواد خان کی آپ جوڑی دیکھیں وہ لیجنڈ مولا جٹ میں, اور پھر حمزہ علی عباسی جو وار فلم میں وہ ایکٹنگ کر گئے ہیں جو لشاری سے بنائی ہے. اور جتنے مطلب ایک ایک کردار ایک ایک ایکٹر ان کا, اور آپ دیکھیے انڈیا میں ان کے کتنے ویوز ہیں ہندوستان میں, تو ونڈرفل. اور پاکستانی سنیما اٹس امیزنگ, اور شعیب منصور کی موویز آپ دیکھ لیجئے, اور بڑا زبردست انہوں نے کہا. پنجابی موویز جو ہماری ہیں وہ بڑی زبردست بنی. کوئی ایسی مووی جو آپ نے بار بار دیکھی ہو؟ لیجنڈ آف مولا جٹ, تو یہ بار بار دیکھی ہے. اینڈ آئی ہیڈ دی آنر آف میٹنگ بلال لشاری, اور ان کے فادر تو ہمارے ماشاءاللہ جو کامران لشاری صاحب, ان کی والدہ ایس او ایس میں ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں. امیزنگ پیپل. ہماری انڈسٹری میں کبھی محسوس ہوا ہے آپ کو کہ یہ چیز تبدیل ہونی چاہیے, اس سے بیٹر ہو سکتا ہے؟ مووی انڈسٹری میں بالکل. مووی انڈسٹری ہماری تب بہتر ہوگی جب ہمارے کمپیٹیٹیو کسی اور ملک کی فلمیں ساتھ آتی رہیں گی. اگر وہ نہیں ہوں گی تو ہماری موویز امپروو نہیں ہوگی, کمپٹیشن سے امپروو ہوتی ہیں. اور یہ میرا ایک تھیسس بھی تھا, یہ ایس ایم سی ہوتا ہے سینئر مینجمنٹ کالج, اس میں میرے تھیسس ہی فلم انڈسٹری پہ تھا, اور اس میں یہی ہمارا فیصلہ تھا سارے گروپ کا کہ یہ جو ہے موویز آنی چاہیے سارے دوسرے ملکوں کی. پولیٹکس سائڈ سیاست الگ بات ہو رہی ہے, اور ہم اپنی موویز کو بہتر بناتے جائیں گے, اور ٹاپک کے اوپر فلمیں بننی چاہیے, اور وہ ہم یقین کریں ہندوستان سے بہتر بناتے ہیں. زبردست. سر ڈراماز میں بھی آپ نے بتایا, اب آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ سنگرز کے حوالے سے, اگر آپ گائکی سنتے تھے یا سنتے ہیں تو کوئی پسندیدہ سنگر؟ ہمارے یہاں پاکستان کے اپنے سنگرز بہت زبردست ہیں. مثال کے طور پر عظمت ہر بندہ نصرت علی خان اور راحت فتح علی خان کا نام لے گا, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے ہمارے جو پرانے گانے ہیں اور ان کی جو موسیقی ہے وہ کتنی پاورفل ہے اور کتنی خوبصورت ہے. اب دیکھیں جو ساتھ والا ملک ہے یہ اس کو بھرپور طریقے سے کاپی کرتا ہے. میں آپ کو 100 گانے دکھا سکتا ہوں جو ہمارے ہیں انہوں نے گائے ہیں. اچھا انہوں نے کاپی کیا ہے, اس کو تھوڑا سا سنتے رہے ہیں تو بہت زیادہ اس پہ دیکھا ہے, بالکل سنا ہے میوزک کو. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے گا باہر جو ہمارے جو ویسٹرن میوزک کا لازمت ہے دیٹ از ایکسیپشنلی گڈ. آج کل کا جو میوزک ہے باہر کا شاید مجھے اتنا سمجھ نہیں آتا, اتنی انگریزی بھی سمجھ نہیں آتی ہوگی. جو اگر انڈین میوزک دیکھا جائے تو اس میں لازمات ہے کشور کمار,
اس کو میں نے بہت زیادہ سنا. کشور کمار. اور یہاں سے ایک نیم آپ بتا رہے تھے, یہاں سے ہمارے, میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہاں تو آپ کے پاس ایک لسٹ ہے, راحت فتح علی خان ہے, نصرت فتح علی خان ہے, ہماری قوالی والے لوگ بہت زبردست ہیں. سر جب آپ نے بتایا پہلی محبت کی ہم بات کر رہے تھے تو بیگم کو کبھی کوئی گانا سنایا ہو؟ پوری ٹیپ لے کے دی تھی, تب کیسیٹس ہوتی تھی, پوری کیسیٹ ریکارڈ کر کے اس کو کیسٹ دی تھی, اور باقاعدہ خود سے سنایا ہو؟ نہیں, خود سے وہ اچھا گاتی ہیں لیکن میری تو آواز ہی بڑی خراب ہے. مطلب وہ سنایا کرتی تھی آپ کو؟ نہیں بالکل بھی نہیں, بس وہ اس کو آتا ہے گانا, لیکن یہ کہ البتہ یہ ہے کہ چوائس ہمارے گانوں کی تقریباً سیم ہے. زبردست. بچوں میں سب سے لاڈلا بچہ؟ تینوں بیٹے ہیں. سب سے زیادہ لاڈلی تو ہماری آج کل بہو ہے, میرے بڑے بیٹے کی شادی ہوئی ہے, ڈاٹر ٹو اس, اور وہ جو ہے سب سے زیادہ فیوریٹ ہے سب کی. اور جو تینوں بیٹے برابر کے دوست ہیں, تینوں میں اپنی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں, بچوں میں لازمی آتا ہے. اسپورٹس ہم اکٹھی کھیلتے ہیں, اور بحث ہم بہت زیادہ کرتے ہیں ٹاپکس کے اوپر, پالیٹکس. ڈرتے ہیں بچے؟ بالکل بھی نہیں, مطلب دوستی بہت ہے پالیٹکس کے اوپر اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر, اور جو تیسرا ہمارا فیوریٹ ٹاپک ہے کمپیریٹیو ریلیجن, اس کے اوپر. دیز آر فیوریٹ ٹاپکس. سر آپ کے سسرال والے وہ تو نہیں ڈرتے؟ نہیں, سسرال میں ایکچولی میری وائف کی 2 سسٹرز ہیں, دے آر لائک بیسٹ فرینڈس ٹو اس. میری اپنی ایک بہن ہے, ساری یہ بڑی سہیلیاں ہیں. منگنی میں میرے بیٹے کی 4 ہی خواتین تھیں, اور جو اس کے علاوہ جو میرے جو ان لاز ہیں, اس میں میرے فادر ان لا بڑے اچھے دوست. میری ساس نہیں تھی, شادی سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, لیکن جو میرے فادر ان لا ہے ابھی بھی آتے رہتے ہیں, تو بڑی ان سے گپ لگتی ہے. اسی طرح میں فرینکلی اٹھوں ان کے ساتھ بھی بات کر رہتا ہوں. بہترین. سر کوئی ایسا قریبی دوست, بالکل جو پکا والا پرانا دوست ہوتا ہے, کبھی کال آئی ہو اور اس نے کہا ہو کہ یار میں نے جو ہے بہت فارمل سی کال, میں نے فلانے کو بتا دیا میں آئی جی کا فرینڈ ہوں, اس طرح کا؟ زیادہ تر ایکچولی پولیس کے دوست ہیں, ڈاکٹر ہیں, پڑھے لکھے سے لوگ ہیں. کسی کو میرے خیال سے آئی جی شپ کی ابھی تک ضرورت نہیں پڑی, اور جس کو ضرورت پڑے گی وہ دوست نہیں ہوگا. ہاں, جس کو ضرورت ہوگی وہ دوست نہیں ہوگا. سر ہم نے بہت کوشش کی ہے, پروگرامس بھی کیے ہیں, اکثر تھانوں کے وزٹس ہوتے ہیں, تو کبھی کسی سے آپ کی شکایت نہیں سنی, مطلب کبھی ایسے اپنا تعارف بھی نہ کرواؤ. ایون کہ کانسٹیبل, اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ کی بھی بات کریں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے آئی جی صاحب از گریٹ. وہ ان کی مہربانی ہے. ان کو ایکچولی کانسٹیبل کا جو رائٹ ہے نا, وہ دینا بڑا ضروری تھا. یہ تشریف رکھیے, کانسٹیبل کو نا کانسٹیبل کا رائٹ دینا بہت ضروری تھا. عزت سب سے پہلا. اب آپ دیکھیے مثال کے طور پر, وہ آپ اسکرین پہ کیا دیکھ رہے ہیں, مجھے تو نہیں پتا کہ آپ نے آنا تھا نا. وہ ہماری اسکرین کے اوپر اس ٹائم پہ کانسٹیبل جو شہید ہوئے تھے آج کی تاریخ میں, وہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ان کا رائٹ بنتا ہے. تو لہٰذا ہمارا کام یہ تھا کہ ان کو ان کا رائٹ دیں. نمبر 1 رائٹ تھا ان کا پروموشن, نمبر 2 رائٹ تھا ان کی ہیلتھ, ان کی ویلفیئر, ان کے انعامات, ان کی عزت, ان کے گھر والوں کو اپنے پاس بلا کے اپنا فیملی سمجھنا, ان کے پولیس اسٹیشن, ان کی پولیس لائن کو ٹھیک, ان کی میسنگ, یہ تمام چیزیں ہم نے کی. اگر گاڑیاں آئیں تو جہاں اے ایس پیز کو ملی وہی گاڑی ڈی ایس پی, ایکوالٹی کا مظاہرہ ٹوٹل یہ کیا, اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو سکا. 30-35 کروڑ روپے کے انعام تھے, حکومت نے دینے ہیں, وہ دیے بالکل میرٹ کے اوپر. اور جو پروموشنز ہیں جو پھنسی ہوئی تھی سالوں سے, نئی سیٹس کی کریشن, ڈپارٹمنٹس کے رولز, اور ان کے ساتھ ان کا جو سروس اسٹرکچر ہے, اور وہ بلا کے کلرک سے جان چھڑا کے آئی ٹی کو استعمال کرتے ہوئے, اور ان کی فیملیز کو اپنی فیملی, اور دل سے یقین کریں یہ محکمہ, اس ملک کے جو چیلنجز ہیں نا, یہ چل ہی تب سکتے ہیں جب مین پاور ٹھیک ہو, اور مین پاور صرف تب ٹھیک ہوتی جب موٹیویشن ہوگی. اور یہ میرا قسم ہے مجھے کہ یہ ہم نے دل سے کیا ہے. اور کانسٹیبلری نے اگر میں نے 5 کیا ہے نا, تو کانسٹیبلری نے 500 کی صورت میں مجھے جواب دیا ہے محبت کا. اگر میں نے تھانے داروں کے لیے 100 کیا ہے نا, تو انہوں نے 1000 میں میرے ساتھ جواب دیا. سر وہ دیا. تو یہاں پر ہم نے ہر ایک کی چہرے کی جو مسکراہٹ ہے سر کو دیکھ کے جو نظر آ رہی ہے, اس سے ہم نے اندازہ لگا ہی لیا ہے. ان کی مہربانی ہے, کانسٹیبلز کی آپ کا بھی شکریہ. لیکن یہ کہ یہ ان کا رائٹ تھا, یہ ان کا حق تھا, اور یہ اوور ڈیو تھا. اور اس میں سچی بات ہے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے, میں بار بار کہہ رہا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کو اور چیف سیکرٹری صاحب کو, کہ انہوں نے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی بلکہ اس کو اور تیز کیا. ہمیشہ قانون سے آگے رہتے ہیں, پھر کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال پوچھا آپ نے. یہ بلکہ آپ کو چلتے ہوئے بتاتے ہیں. یہ دیکھیے, آرگنائزڈ کرائم, مثال کے طور پر گاڑی یہاں سے چوری ہوگی, وہ کسی اور صوبے میں جا کے بیچ جائے گی. اگر منشیات ہے وہ کسی اور جگہ سے بنے گی اور یہاں پر آ رہی ہے. امیزنگ جی. تو یہ تھینک یو ویری مچ. تو یہ جو ہمارا آرگنائزڈ کرائم کا سلسلہ ہے نا, اس کو فائٹ کرنے کے لیے سی آئی اے یا آرگنائزڈ کرائم یونٹس
ہمارے پاس ہے. Alright. لیاقت نے بڑا اچھا کام کیا ہے. شوٹرز ہوتے ہیں, کیسے لوگوں کو مار دیتے ہیں. وہ پھر نام کی بات آتی ہے حیدر اشرف, ہمارے آر پی او جو ہے گجرانوالہ یا ڈی ایچ رہے, کمپیوٹر سسٹم میں انہوں نے بہت زیادہ زبردست کام کیا. تو یہ آرگنائز کرائم اس کو روکتا ہے. اس لیے سر سی آئی اے کا نیم چینج کیا گیا ہے. آرگنائز سی آئی اے کے نام کے ساتھ نا بہت ساری کانورسیشن آ جاتی ہیں, لیکن جو آرگنائز کرائم یونٹ ہے نا ہمارا, وہ ہر جگہ ہم پورے پنجاب میں اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. جس طرح کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے, شوٹرز تھے, آپ کو کسی نے تنگ کرنا ہے نا, آپ کے گھر پہ فائرنگ کرا دے گا 2 لاکھ روپے دے کے. اس شوٹر کو پکڑنا ضروری ہے. منشیات کی فروخت اکراس دا بارڈر, انٹر پروونشل اس کے اندر, اور یہ تمام ہم نے کام کیے. یہ ہماری تصویر لگی ہوئی ہے جی, ہمارے میجیشین کے طور پہ ہے حسین حبیب امتیاز گل, 4 ناموں والا آدمی ہے, اتنا ہی لائق ہے. اور اس نے ہماری کمپیوٹر سسٹم جو ہے رکھی ہے. اچھا, یہاں پر جتنے آفیسرس کی پکچرز لگی ہوئی ہیں ان کے اندر ایک اور آرٹ پایا جاتا ہے. سر ہر ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے, کسی بھی ٹاپک پہ بات کی جائے, اتنے اکنالجڈ ہیں ماشاء اللہ. اتنا علم کیسے, مطلب اسٹڈی تو ایک مخصوص ہے نا, تو اتنی ہر چیز کے حوالے سے اتنا آپ کے پاس علم نہیں, علم نہیں ہے, بہت ہی کم ہے علم. مطلب میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ آپ سے میں کوئی ڈرامہ مووی کی بات کروں گی, کوئی آنسر آئے گا, وہ بہت کلیئر آیا تھا. نہیں, یہ جو ہے نا علم نہیں. یقین کیجئے کہ جو یہ ہمارے اس کے بیٹے نے اس کی تصویر بنائی ہے, ہمارے لاجسٹکس کے سارے سسٹم زبردست اسماعیل دیکھتا ہے. یہ نہیں ہے علم میں. ایک ہی چیز میں نے سیکھی ہے ابھی تک, ایک ہی چیز, کہ مجھے کچھ نہیں آتا. یقین کریں جس چیز کو دیکھو, ابھی ایک ہے فرمی لیب, ایک یوٹیوب پہ آپ جائیں گے نا, گوگل پہ دیکھیں گے تو فرمی لیبس میں آپ کو فزکس کے ان سوالوں کے جواب ملیں گے جو ہمیشہ سے سوچتے آئے تھے اور بڑی ریسرچ کرتے آئے تھے. تو انسان نے نالج کو بڑا اچھا کمپائل کیا ہے, اور میرے خیال سے میری تو بہت ہی ریسٹرکٹڈ نالج ہے. ہمایوں بشیر تارڑ, انہوں نے یہ جو ہے نا ہماری وردی کو چینج کیا. یہ کانسٹیبل نے بنائی ہے, ٹوٹے ہوئے شیشے کے بیچ میں اس کو ہم نے رکھا ہے, اور آپ سے اسکیچ ہے, کچھ 100 روپے میں بن جاتی ہے. سر اس کے نیچے ہر تصویر کے نیچے کوئی ڈسکرپشن نہیں ہے کیا؟ آپ جو بھی کوئی گیسٹ آتے ہیں انہیں خود ہی وضاحت کرتے ہیں؟ کس کے نیچے لگ گئی ہے, کسی کے نیچے لگنی ہے. سر جو پولیس کی شکایات ہیں ان کا کیا سلسلہ ہے؟ اچھا, کس طرح آپ سے اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. پھر اس طرف نہ چلیے, اس طرف چلیے, آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا سسٹم کیا ہے. تو یہاں سے بھی آپ ایسے ہمارا بلڈنگ کو بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں ساری کو, لیکن اب ہم ادھر چلتے ہیں آپ کو اپنے اکاؤنٹیبلٹی کا, جواب طلبی کا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پبلک سیفٹی کمیشن بنے, ہمیں ٹرانسفر نہ کیا جائے, ہمیں ڈسمس کیا جائے اگر ہماری چیز غلط ہوگی تو. ٹرانسفر نہ کیا جائے, ڈسمس کیا جائے جو غلط بندہ, بہترین. اس کے لیے کوئی نہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے. یہ دنیا کا لیٹسٹ سسٹم ہے 1787 کا ہمارا, جس کے ذریعے ہمارے پاس, اب یہ دیکھیے ان کو نہیں پتا تھا, ہم نہیں آنا, آپ نے ایک دم سوال پوچھ لیا. یہ ہمارے پاس ایک درخواست آتی ہے, یہ ایک درخواست ہے جو اگینسٹ پولیس ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. آل رائٹ, کوئی وہ بھیجتا ہے کہ جناب ہمارے پاس درخواست ہے. ہمارے پاس کال آتی ہے, کسی طرح کی بھی ہوتی ہے, وہ کمپیوٹرائزڈ ہو جاتی ہے. یہاں پہ اس کو ہم کمپیوٹر سسٹم اس کو دیکھ لیتے ہیں, یہاں پہ وہ سامنے آ جاتی ہے. یہ کمپلینٹس آئی ہیں, کس چیز کے بارے میں ہے, ایک ایک کمپلین, کہتے ہیں ردی کی ٹوکری میں, وہ نہیں ہے. ڈپارٹمنٹ ایشوز ہیں, پولیس سروسز ہیں, تمام کتنی پرچے ان کی درخواست کے اوپر سچے درج ہو چکے ہیں, کتنے ہم نے درخواستیں ریزالو کی ہیں. یہاں پہ ایک ایک بندے کو چیک کیا جاتا ہے, اس کی درخواست کو کال بیک کیا جاتا ہے. اس کا ایک پھر ہمارا میکینزم ہوتا ہے. کوئی فائل ہماری پڑی ہے جی, وہ بنائے ہوئے, اس کا جو چارٹ ہوتا ہے آج کا, وہ ذرا دکھائیے, نکالیے. اور وہ ڈائل کیا کرنا ہے نمبر کے حوالے سے 1787 پہ آپ کوئی بھی اپنی جو کمپلین ہے اسے ریکارڈ کروا سکتے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو سسٹم میں بہتر طریقے سے ڈیلی بنتا ہے. یہ اس کے بعد ڈیلی اس کی کمپائلیشن ہوتی ہے. یہ دیکھیے, یہ جو کالز آئی ہیں, مثال کے طور پر یہ امجد علی صاحب جو ہے قصور سے ہیں, پولیس کے کرپشن کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اشفاق نے ان سے پیسے لیے ہیں, ڈاکوؤں سے. ڈی پی او قصور کو یہ مارک ہو چکی ہے, اس کی تحریر آ گئی ہے, اس کی پراپر انکوائری وہ کرے گا. آل رائٹ, جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ جی اگر کسی پولیس آفیسر کی جانب سے کوئی کمپلین آئی ہے تو اس کے آگے کوئی بھی رد عمل نہیں ہوتا, کچھ بھی اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے. یہ بالکل ہر چیز آپ دیکھ لیجیے. مثال کے طور پر یہ کوئی بھی آپ اٹھا, یہ سلیکٹڈ ہے اس میں سے, ٹھیک ہے نا. اس کو ایک ایڈیشنل آئی جی ہیڈ کرتا ہے, کامران خان, اس کے نیچے امین بخاری ہے, اور ہمارے اے جی کمپلینٹ سے بڑی محنت سازی کر رہے ہیں. گجرانوالہ سے کہ فراڈ ہوئی ہے, میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے, بلال صاحب کہہ رہے ہیں میری ریکوری ابھی تک نہیں ہوئی ہے. یہ فیصل آباد سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے شناختی کارڈ کو دوسرے بندے نے استعمال کر لیا. سر کتنے کیسز ہوتے ہیں جو کلیئر ہو جاتے ہیں؟ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں, 1,20,000 ٹوٹل کمپلینٹس آ چکی ہیں, اور آپ یہ دیکھیے کہ ان پروسیس 6,300 رہ چکی ہیں.
باقی سب کا حساب ہو گیا. اور اگر اس کو ریزالوڈ جو ہیں 5713 یہ ریزالو ہوئی ہے, یہ باقی تو ہم ڈسپوز آف ہم نے کی ہیں, کلوز کی ہیں. یہ الگ سے ریزالو ہوئی ہے سول ایشوز سے زیادہ تر, یہ ہم نے ایف آئی آر رجسٹر کی ہیں, یہ ان کی کیٹیگرائزیشن ہے. ایک ایک درخواست کا حساب جو ہے نا وہ ہمارے پاس موجود ہے. اور اگر کوئی افسر نہیں کرتا تو پھر اس کی یہ دیکھیے, یہ ہمیں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے کس کے پاس کتنی پینڈنگ ہے. آر پی او گجرانوالہ پوری گجرانوالہ رینج میں 71 ہے پینڈنگ. ڈی پی او ٹو بٹیک کے پاس 67 ہے. دس مینس یہ اس کو میں نے اس کو ایڈریس کرنا ہے کہ تم کیوں لیٹ ہو گئے ہو. زبردست. ٹھیک ہے, آبادی کے حساب سے بھی ہوتا ہے اس کا. یہ پھر اس کی کیٹیگرائزیشن ہے کہ نیچر آف کمپلینٹس کیا ہے, اکیوزڈ ہے, ریکوری کو اریسٹ ہے, ریکوری ہے, پولیس اگینسٹ کمپلینٹ اگینسٹ پولیس میں انوسنٹ بندے کو تو نہیں گرفتار کر لیا, ہیراسمنٹ تو نہیں کر دی, ابیوز آف اتھارٹی تو نہیں ہوا, ڈیتھ ان کسٹڈی تو نہیں آ گئی. کیسے مینج کرتے ہیں آپ؟ یہ تو سوال یہاں پر یہ آ گیا کہ مطلب کہ سسٹم سے بنے ہوئے پولیس کیس میں سے. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایبسولوٹ اتھارٹی اینڈ پاور لیڈ ٹو ایبسولوٹ کرپشن. یہ اگر نہیں ہوگا سلسلہ اور تطہیر نہیں ہوگی, جتنے پولیس کے محکمے میں سزائیں ہیں نا وہ کسی بھی محکمے میں نہیں ہوتی کیونکہ پبلک کے ساتھ انٹریکشن ہے نا. کوئی اور محکمہ ہے ٹیکس کلیکشن کا کوئی ہے مثال کے طور پر, وہ اگر ٹیکس نہیں کلیکٹ کرتا تو سرکار کو نقصان تو ضرور ہو رہا ہے, کسی انڈیویجول کا نقصان نہیں ہو رہا, شور نہیں پڑتا. یا تو اے اور بی کا جھگڑا ہے نا, تو اگر اے کے ساتھ آپ زیادتی ہوئی ہے اور آپ بی کو فیور کر رہے ہیں جس نے زیادتی کی ہے, تو پھر تو آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں. اس میں سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کا بہت ہی, اور کامران خان ہم نے اس میں لگایا ہے اور بڑا آنیسٹ آفیسر ہے. امین بخاری آپ چیک کر لیجئے, یہ لوگوں سے جا کے پوچھئے, اور ہی از ویری اسٹرکٹ. ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہم نے پورا اس کا لیا کہ کون کون سے ڈی پی او کی چیز کمزور آ رہی ہے اور اس کو کیسے ہم نے اس کو پوچھنا. نو ڈاؤٹ ویورز, جہاں پر ہم سوچتے ہیں کہ جی ہم نے کمپلین کر دی, پتہ نہیں لک آفٹر کیا جا رہا ہے کہ نہیں. ابھی جس طرح سے ہم نے ڈیٹیل, اور واقعی میں ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم اس ڈپارٹمنٹ میں آنے والے ہیں. ہم آئے اور ہم نے باقاعدہ دیکھا کہ کس طرح سے تمام جتنے پولیس اسٹیشنز ہیں, جتنے ایس ایچ اوز ہیں, جتنے ڈی پی اوز ہیں, ان کے آگے باقاعدگی سے لکھا ہوا ہے کہ اتنے اتنے کیسز ہیں, اور ان سے ڈیلی بیسس پہ میرا خیال ہے پوچھا جاتا ہے کہ کتنے کلیئر ہو چکے ہیں یا نہیں. ساتھ ان کے اپنے یہ ڈیش بورڈ ان کے پاس بھی موجود ہے, آل رائٹ, کے ڈیش بورڈ ان کے پاس موجود ہے, کمپلینس کا ڈیش بورڈ ان کے پاس موجود ہے, اور ان کے پاس آئی جی صاحب بھی ہیں جنہوں نے پوچھنا ہے ان سے. We have tried to make it look like the world's best police building. اور یہ آپ دیکھیں گے پیچھے, یہ ہماری بوسیدہ ترین عمارت تھی جس کو ہم نے بنایا ہے. وہ ہم نے مسجد کے باہر اگر آپ فوکس کر سکیں تو ہم نے اس کے یہ اوپر والا فلور ہم نے خود نے ایڈ کیا ہے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے, اگر ایک بڑی خوبصورت اور ادھر سے ہے یہ ساری جو ہماری بلڈنگ ہے آپ دیکھیں گے. اور اگر آپ پیچھے جاتے جائیں گے تو اوپر سے جا کے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں نا تو یہ ہر طرف سے آپ کو برابر الومینیٹڈ نظر آتی ہے, چاہے آپ جہاز سے دیکھیں, چاہے آپ میٹرو ٹرین سے دیکھیں, چاہے آپ کسی ایلیویٹڈ برج سے دیکھیں. تو وی ہیو ٹرائیڈ ٹو ایڈ سم تھنگ بیوٹیفل ٹو لاہور, اور لاہور کی خوبصورتی میں ہم نے اضافہ کیا ہے. دن کو یہ الگ طرح سے خوبصورت ہے اور رات کو یہ الگ طرح سے آپ کو خوبصورت نظر آئے گی. یہاں سے اگر آپ مڑ کے دیکھیں گی تو آپ کو یہ سینٹرل پولیس آفس کا بڑا ایک یونیک سا نظر آئے گا. اور آپ کے کپڑوں کی طرح ہم نے اس کو سارا وائٹ رکھا ہے. ساری کمبوش شہید کے اوپر ہے, کیپٹن مبین شہید کے نام کے اوپر ہے. اور سر دن میں ہم آئے تھے آپ کے پاس اور اب تقریباً رات ہو گئی ہے, تو ابھی اتنا ٹائم تو ہم نے دیکھا کہ آپ آفس میں ہیں. گھر کب جاتے ہیں آپ؟ گھر ابھی جانے کا ٹائم نہیں, ابھی سیف سٹی جانا ہے. پہلے یہاں پہ کچھ ڈاک کا سلسلہ کرنا ہوگا, وہ دیکھ لیں. سارے کے سارے آفیسر میرے انتظار میں ہیں, ان کے ساتھ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے سیف سٹی جانا ہے, جہاں ہم نے اگلے ساری پالیسیز ڈیسائیڈ کرنی ہے الیکشن سے پہلے, جو ہمارے سپس کے اور باقی انیشیٹوز ہیں. اور جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ. سر ایک چھوٹا سا میسج, کوئی ایسا کام جو شاید آپ کو یہ بھی لگتا ہو کہ اس کرسی پہ بیٹھ کے میں نہیں کر سکتا لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے ملک کے لیے. میں اس ملک کو اپنی زندگی میں وہاں دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پہ آج ترقی ہے. بس یہ میری سارے پولیٹیشین سے, لوگوں سے, انڈسٹریلسٹ سے, اوپینین لیڈر سے, تمام whoever is in authority, خاص طور پہ ہمارے جو لیڈرز ہیں, وہ یہ ہے کہ اس کو, اس ملک کو ہماری زندگی میں وہاں پہنچا دیں جہاں پہ آج ترقی ہے. کیونکہ بالکل ہی برابر تھے اور انہوں نے بہت ترقی کی ہے, ان کو بڑا عظیم لیڈر ملا اور بڑا, میرا خیال سے بآسانی ہو سکتا ہے, کام اتنا مشکل نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بہت زیادہ ٹائم دیا, اور آپ نے, آپ کا شکریہ سر, آپ کا شکریہ, بڑی مہربانی.